नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद पाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज जो मेरा टॉपिक है जिसमें मैं बयान करना चाहूँगी वो मेरा टॉपिक है कि डिप्रेशन से किस तरह निकला जाए, अपने आप को किस तरह डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए। तो ये हमारा जो पेज है मीम मुस्लिम, ये रोशन लाइफ इंटरनेशनल का ही पेज है। ये एक एजुकेशन का पेज है। इसमें आप लोग ऑनलाइन जो है वो क्लासेस ले सकते हैं। अगर किसी ने कुरान पाक पढ़ना हो, तजवीद करनी हो, तफसीर करनी हो, और इसके अलावा जिसने अपने बच्चों को पढ़ाना हो, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में कोई ना समझ आती हो सब्जेक्ट की, ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस का जो है हम एहतमाम कर रहे हैं। और इसके अलावा तकरीरी मुकाबला बच्चों का आपस में करवाया जाएगा। और इसके अलावा हमारा ये मिशन है कि हम उम्रे के कुरान अंदाज़ी करते हैं, और जितने 13 जो है हमारे पास होते हैं, टिकट होते हैं उम्रे के, तो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को शेयर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, तो उनको जो है पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। जी, तो हमारा जो मिशन है रोशन लाइफ इंटरनेशनल का, वो इस्लाम का फ़रोग़ है, दीन को फैलाना। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारा साथ दें। जी, ये हैं किरण काशिफ है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं किरण आप? जी, तो जिसको प्रॉब्लम हो रही है, घर में बच्चों को कहीं बाहर वगैरह नहीं भेज सकते हैं कुरान पढ़ने के लिए या उसकी तर्जमे के लिए, इसमें ना सिर्फ बच्चे बल्कि ख़वातीन जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। हमारा ख़वातीन का अलग से ग्रुप बना हुआ है जिसमें तजवीद करवाई जाती है, और इसी तरह अलग से ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम लोग जो है वो तफसीर करवाते हैं। और इसी तरह जो है आप अपने बच्चों को भी, जिन्होंने कुरान वगैरह पढ़ना हो, तो वो उनको करवा सकते हैं, इधर एडमिशन करवा सकते हैं उनका। और उसके अलावा ये होता है कि जिन्होंने वैसे स्कूल का जो तालीम होती है, दीनी तालीम के अलावा जो स्कूल की तालीम होती है, अगर उसके भी किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो भी अगर आप ऑनलाइन जो है वो क्लासेस दिलवाना चाहें बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट का, तो हमने इसका भी इनाकाद किया है। जी, तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन से अपने आप को किस तरह बाहर निकाला जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला हमको बंदों से इसलिए मायूस करता है कि उसने बंदों को अपने करीब लाना होता है। अल्लाह ताला जब हमें कोई परेशानी देता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा दुनियावी कामों की तरफ हो जाते हैं, हम लोगों के साथ बहुत सारी जो है वो उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। ये हमारे साथ हैं जी इशाल नूर। जी, जब हम बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला जो है हमें उनसे ना उम्मीद करता है, और अल्लाह ताला हमें अपने करीब लेकर आता है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अब बता कि मेरे अलावा तेरा कौन है। तो अब बात ये होती है कि हम लोग डिप्रेशन में जाते ही इस वजह से हैं कि हम जब लोगों से उम्मीदें रखना शुरू कर देते हैं। कोई लोग इतना काबिल नहीं होता है जितना हम उसको इस काबिल बना देते हैं।
ہم اپنے جذبات جو ہے اس کے لیے اتنے خالص کر دیتے ہیں۔ اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کو دھوکہ دیتا ہے یا جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، جو آپ کی محبت کی یا آپ کی عزت کی کوئی اہمیت نہیں دیتا عزت کو، تو وہ آپ کے ساتھ کبھی مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، بے شک آپ جتنا مرضی جو ہے اس کے ساتھ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی عادات کی وجہ سے، اپنی تربیت کی وجہ سے یا اپنی کمزوریوں کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں۔ ان میں ایسی کمیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی کمیاں ہوتی ہیں ان میں کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا قصور زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارا قصور اس وجہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بجائے ان پر توکل کرتے ہیں، اور جب ہمارا بھروسہ وہ توڑ دیتے ہیں تو ہم خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہم نہ ادھر کے رہتے ہیں اور نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ تو پھر شیطان جو ہے، اس حالت میں شیطان جو ہے ہمارے دل میں اور بھی وسوسے ڈالتا ہے، اور بھی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جس سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو بھی دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آتی۔ ہر رات کے بعد ایک سویرا ضرور آتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد ایک اجالا ضرور آتا ہے۔ تو آپ صرف جب بھی آپ کی ڈپریشن میں جائیں تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اس پریشانی میں ہو جائیں کہ اب ہم کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خودکشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جاتی، ہمیں اتنی بڑی پریشانی کیوں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کل کے بیان میں بھی بتایا تھا کہ گلے شکوے کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ پر توقع رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی مصیبت ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، عاجزی سے دعا کریں کہ اے اللہ، کہ اگر یہ میرے اوپر کوئی آزمائش ہے تو ضرور اس میں تیری کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اگر اس میں تیری کوئی حکمت ہے تو پلیز مجھے اللہ تعالیٰ مجھے اس حکمت کا جو ہے وہ سمجھا دے، اپنے طاقت سے جو ہے مجھے وہ حکمت سمجھا دے، تاکہ میں جو ہے وہ مجھے صبر جلدی آ جائے۔ تو اس لیے صبر کرنا سیکھیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کا اتنا ہم نے کیا، ہم نے اتنا کیا، ہمارے وہ رشتہ دار تھے، ہم نے اس کے پاس ہم گئے، تو آپ اس سے جو ہے وہ ہمیشہ جب لوٹتے ہیں تو آپ پریشان ہو کر لوٹتے ہیں، آپ پریشانیاں لے کر آتے ہیں، اور پھر آپ گھر آ کے اتنا پریشان ہوتے ہیں، اتنے دکھی ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے اتنے مان کے ساتھ، اتنے خوشی کے ساتھ اس کے پاس گئے تھے، ہم آگے سے اس کا ایسا بیہیو تھا ہمارے ساتھ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے بندوں پہ آپ کو بہت زیادہ مان اور بہت زیادہ بھروسہ قائم کر لیتے ہیں، اور آپ کو جب وہ آپ کو اس طرح جو ہے بیہیو کرتا ہے آپ کے ساتھ یا آپ کو دھوکہ دیتا ہے، تو آپ کا جو ہے وہ دکھ جو ہے وہ پھر آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور آپ جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بس اگر یہ سوچ لیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے، ان کی نیچر ہی ایسی ہے، تو ہم کیوں ان کے لیے دکھی ہوں، ہم کیوں جو ہے ان کے پیچھے جو ہے ہم اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو دکھی کریں۔ آپ جب بھی ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا، تو کوشش کیا کریں کہ آپ زیادہ تر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، جو آپ کے مخلص رشتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ دل لگانے کی کوشش کیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، گھلا ملا کریں ان کے ساتھ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ والدین سے زیادہ جو ہے وہ والدین سے زیادہ مخلص کوئی بھی نہیں ہوتا ہے رشتہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اولاد ہے وہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ دیتی ہے، خوشی دیتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے والدین کو زیادہ ٹائم دیں، اپنے ارد گرد کے جو مخلص رشتے ہیں آپ ان کے ساتھ اپنا زیادہ ٹائم سپینڈ کریں۔
آپ ان کے ساتھ خوش رہیں گے تو آپ کا بھی ٹائم اچھا گزر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے وہ یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، تو ہمیں بھی جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جی یہ ہمارے ساتھ ہیں شازیہ صاحبہ آئی ہیں ہمارے ساتھ، حسن جیلانی ہیں۔ جی، اور اس بات کا ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم نے دعا مانگنی ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی ہے ڈپریشن کے حوالے سے کہ اے اللہ کہ ہمارے پاس جو بھی پریشانی آئی ہے وہ تیری وجہ، تیری طرف سے ہے، اور تو ہی جو ہے اس کو حل کرنے والا ہے۔ جی، ڈپریشن، میری نزدیک ڈپریشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کونے میں جا کر بیٹھ گئے، اس کو بیزاری بولتے ہیں۔ اور ڈپریشن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ آپ کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے۔ جب آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اداسی ہے۔ اور ڈپریشن ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے اپنی آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے اپنے حالات کا نہیں پتہ ہے، تو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ جو ہے یہ کشمکش میں ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی ڈپریشن ہو تو آپ کبھی بھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے، میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ ڈپریشن میں ہوں تو آپ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ جیسے ہی اپنے آپ سے جو ہے باتیں کرنا شروع کریں گے، پھر آپ کا یہ دل کرے گا کہ کیوں نہ کوئی ایسا دوست ہو، ایسا مخلص دوست ہو جو ہماری باتیں سنیں، ہمارے دکھ ہم اس سے شیئر کریں۔ تو آپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مخلص دوست جو ہے وہ ڈھونڈیں گے، اور آپ یقین کریں کہ مخلص دوست جو ہے وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ آپ اس طرح ہے کہ کسی بھی اگر انسان کو آپ اپنے دکھ شیئر کرو گے نا تو وہ ایک دفعہ سن لے گا، دوسری دفعہ سنے گا، تیسری دفعہ وہ کہے گا یہ تو اپنے رونے روتا رہتا ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ وہ آپ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا، اور یا ایسے ہوگا کہ وہ آپ کی باتیں جو ہے وہ کسی دوسرے کو بتائے گا اور لیک آؤٹ کر دے گا۔ آپ جو ہے اس پہ مان کر کے، اس پہ بھروسہ کر کے اپنے دل کی باتیں بتاؤ گے اسے۔ تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلص 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ پیار کرتا ہے۔ تو ایک ماں کا رشتہ جو ہے ہمارے ساتھ مخلص ہوتا ہے، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کا رشتہ کتنا مخلص ہوگا۔ تو آپ آہستہ آہستہ جو ہے اپنی جو بھی دکھ ہوتے ہیں، جو بھی پریشانی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کیا کریں، کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی جو ہے وہ پریشانی ہماری سالو نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب آپ آہستہ آہستہ جو ہے اپنا دکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنا شروع کر دیں گے، تو ایسے ہوگا کہ آپ کا غم جو ہے وہ آہستہ آہستہ، ڈپریشن جو ہے آپ کی آہستہ آہستہ جو ہے وہ لو لیول پہ آتی جائے گی، اور آپ جو ہے وہ پہلے سے جتنا آپ کو دکھ پہلے دن تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو دل میں غبار آیا ہوتا ہے، جو دماغ میں سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ ریلیکسیشن محسوس کرتے ہیں۔ جی، یہ بات ایک اور بات کہ ہمارے ارد گرد اتنی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ہم کیوں نہ ان کا شکر ادا کریں۔ جو چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے تو ہم کیوں جو ہے، یا ملی نہیں ہے، ہم کیوں اس پہ دکھ کریں، ہم کیوں اس پہ غم کریں۔ جو چیز ہمیں ہماری پہنچ سے دور ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، یہ بھی ہماری ڈپریشن بن جاتی ہے۔ تو آپ جو ہے
صرف اور صرف خوش رہیں، اللہ پر توکل رکھیں۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو آپ یہی کہیں گے، اگر آپ کو جب بھی کوئی پریشانی آئے گی یا ڈپریشن ہوگی، آپ یہی کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور ہمیں اس پہ صبر اور شکر کرنا چاہیے، اور اگر ہم صبر اور شکر کریں گے تو ہمیں اس کا جو ہے وہ اچھا انعام ملے گا۔ اگر ہمیں اس کا انعام اس دنیا میں نہیں ملا تو انشاءاللہ جو ہے وہ آخرت میں اس کا انعام ضرور ملے گا۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ یہی سوچ کے صبر کریں، یہی سوچ کے شکر کریں کہ اس کا انعام جو ہے ہمیں، صبر کا جو ہے ہمیں انعام جو ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا یقین ہے، اتنا بڑا ایمان ہے، تو وہ ہمیں کبھی بھی پریشان میں زیادہ پریشانی دیتا ہی نہیں ہے، ہماری برداشت سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں پریشانی دیتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی مرضی سمجھ لیں، جو بھی ہمیں دکھ یا پریشانی آتی ہے، اگر ڈپریس ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی ایک سمجھ لیں تو میرے خیال میں ہمیں خود بخود ہی صبر آ جاتا ہے۔ جو بھی ہمارے ساتھ ثانیہ گزرتا ہے، جو ہمارے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، تو ہم اسے صرف اللہ کی مرضی سمجھ لیں کہ شاید ہماری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا، اور یا اللہ تیرے اختیار میں ہے سارا کچھ، اور تو جو ہے ہمارے لیے ہمیشہ بہتر کرتا ہے، اور اس میں بھی تیری کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، جو اللہ تو نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا ہے، تو مجھے اس پر صبر عطا فرما، اور اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے آزمائش کے لیے مجھے چنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی دعا شروع ہوتی ہے، انا ربی انا ربی انا ربی سے شروع ہوتی ہے، میرا رب میرا رب میرا رب۔ تو جب میرا رب موجود ہے تو پھر ہمیں اوروں سے امیدیں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں پھر اوروں سے امیدیں لگانی چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے امید لگانی چاہیے۔ آپ جب بھی جو ہے وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ جان ماز بچھایا کریں، 2 رکعت نفل ادا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑا کے دعا کیا کریں، اللہ اپنی پریشانی جو ہے وہ شیئر کیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر جو ہے ہمیں دوائی دینے سے پہلے جو ہے ہمارے مرض کے بارے میں ساری تفصیل پوچھتا ہے، ہم اس کو اپنی ساری جو ہے وہ پریشانی جو ہے ہم اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم اسے بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، پہلے ایسے بخار ہوا، یہ ہوا یہ ہوا، تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد ہمیں اس کے مطابق جو ہے ہمیں اس کی دوائی دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے، آنے والے ٹائم کا بھی پتہ ہوتا ہے، وہ صرف ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنی جو بھی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے اگلوانا چاہتا ہے کہ یہ بندے کو میں اتنا دکھ دوں تو یہ جو ہے میرے قریب آئے اور مجھ سے مانگے، مجھ سے شیئر کرے، اپنے دکھ جو ہے شیئر کرے۔ ہم جب بھی یہ یاد رکھیں، ہم جب بھی تھوڑا سا جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی کوئی پریشانی دے کر ایک جھٹکا دیتا ہے ہمیں، اور اس جھٹکے سے ہمیں دوبارہ اپنے پاس بلاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ جو ہے وہ پریشانی اپنی اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے ہمیں، اور یہ جب بھی پریشانی شیئر کریں اس کا جو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اس کا جو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا انعام دے گا وہ ہمیشہ اچھا دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے۔ ہمارے دل میں جب وسوسے آ جاتے ہیں نا کہ لو ہمارے ساتھ پہلے ایسا ہوا ہے، اب پھر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا، ہماری قسمت ہی خراب ہے، ہمارے تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، تو جب یہ گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ویسا ہی انعام دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں، ٹھیک ہے، اور اچھا جو ہے وہ سوچیں، اچھا بولیں، اچھا سمجھیں، اور اچھا جو ہے وہ اخلاق رکھیں۔ بس ذہن میں رکھیں کہ جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ جی، ہمارا جو روشن لائف انٹرنیشنل کا مشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ پریشان حالت میں ہیں، جو لوگ جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کو شفا نہیں مل رہی ہے، جو لوگ کے کوئی کام رکے ہوئے ہیں، رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے ہم جو ہے وظائف وغیرہ کرتے ہیں اور عملیات وغیرہ کرتے ہیں۔ تو
آپ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روشن لائف انٹرنیشنل کے ساتھ جڑیں، اور یہ جو ہمارا میم مسلم والا پیج ہے، تو یہ ہمارا ایجوکیشن کا پیج ہے۔ اس میں جو بھی قرآن کی پڑھنا چاہے، قرآن کی تجوید کرنا چاہے، یا قرآن پاک کی تفسیر کرنا چاہتا ہے، یا دین بھی کے علاوہ جو دنیاوی تعلیم جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی سبجیکٹ وغیرہ جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، آن لائن کلاسز ہوں گی، تو آپ جو ہے وہ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صرف ہم کسی سے کچھ نہیں لیتے اور نہ ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں۔ ہمارا صرف یہ مشن جو ہے، ہم اللہ یہ کار خیر جو ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمارے ساتھ جڑیں، زیادہ سے زیادہ اپنی پریشانیاں جو مشکلات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم آپ کے مسائل جو ہے وہ حل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ہمت دی ہے، روشن لائف انٹرنیشنل کی ٹیم کو اتنی ہمت دی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس طرح لوگوں کی پریشانیاں دور کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہمارے تمام فیملی ممبرس کے لیے میں بھی دعا کرتی ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کار خیر میں کامیاب کرے۔ ہمارا جو مشن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے، اور اللہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دے۔ جی، اس کے ساتھ ہی میں اپنا بیان ختم کرتی ہوں، اور اس عہد کے ساتھ میں اپنا بیان ختم کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے عہد کریں کہ آئندہ جب بھی کوئی پریشانی ہو یا ڈپریشن ہو، تو آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید کر کے مانگنا ہے۔ آپ نے لوگوں سے امید نہیں رکھنی ہے۔ جتنا آپ لوگوں سے امیدیں رکھیں گے اتنا ٹوٹیں گے، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھیں گے اتنا جو ہے آپ ڈپریشن فری ہوں گے، اور اتنا جو ہے آپ سکون میں رہیں گے، اور آپ کو دلی اطمینان جو ہوتا ہے نا وہ رہے گا، سکون میں رہیں گے آپ۔ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد کوئی گلہ شکوہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، اور دلی سکون کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، اور آپ نے جو ہے ڈپریشن میں جو ہے وہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو کوسنا ہے، اور نہ ہی اپنی تقدیر کو کوسنا ہے۔ جی، اللہ حافظ۔ یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔